नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए हर दिन मुश्किल का होता जा रहा है। वजह कि आज सिंध हाई कोर्ट में उनके लिए हिफाजती ज़मानत 10 रोज़ के लिए हो गई है और अब वो नैब अदालत में पेश भी होंगे। लेकिन मामला ये है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी कि चेयरमैन और शरीक चेयरमैन और उनकी हमशीरा, क्या उनके लिए वाकई अगले आने वाले वक्त में कोई मुश्किलात ऐसी हो सकती हैं जो गिरफ्तारी की सूरत में हो? बिलावल भुट्टो जरदारी एक पैरेलल पूरी तहरीक की बात कर रहे हैं, वो मार्च की बात कर रहे हैं, वो एग्रेसिव अपनी सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ? बिल्कुल वैसा जैसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन के साथ हो रहा है। आज सूरत हाल में द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में बात करेंगे। आज के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कदरे रिलीफ का दिन रहा है कि उन्हें हिफाजती ज़मानत तो मिल गई, लेकिन वो मामला जो ये कहा गया कि ये नैब का इस्तेहकाक नहीं है कि वो इसको पूरी तरह से इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अदालत में मुंतकिल कर सके, लेकिन बहरहाल उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। आज सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और नैब के मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि नैब की प्रोसिक्यूशन भी वो करते रहे हैं। जनाब आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मामलात FIA और FIA से अब नैब के लिए आ गए हैं। फरियाल तालपुर साहिबा हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा हैं, कुछ उनके वो लोग हैं जो कारोबारी लोग हैं। इन तमाम के लिए बहरहाल खासे मुश्किलात रही हैं। अब ये मामला नैब इस्लामाबाद के लिए आ गया है। आपको लगता है कि ये उनकी जो दरख्वास्त थी कि वहाँ ना मुंतकिल किया जाए, वो भी मुंतकिल हो गया, तो ये कुछ गैर कानूनी था जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है कि सिंध के मामलात हैं तो सिंध तक डील किया जाए? उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो बात यह है कि ये जो बीमारी दिल है, ये इसने तो काम तमाम करना ही करना है, और ये कोई गैर कानूनी ऑर्डर था नहीं, लेकिन बहुत सारी गुफ्तगू गैर कानूनी हो रही है जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं अपने वाले साहब के बाद। पहले वो धमकियाँ देते थे नैब को, अब इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर लिया है। बल्कि मैं तो उस दिन हैरान हो रहा था ये सुन के कि वो कह रहे थे कि अब अगर आप नहीं करते हिसाब एहतसाब इनका, तो या जवाब तलबी तो हमें करना पड़ेगी। यानी उन्हें ना तो ये पता है कि इदारे क्या है और उनकी हैसियत क्या होती है, और इवन पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो है, पुलिस का एक SHO जो है या सिपाही जो है, उसकी क्या हैसियत है कानून की नज़र में, जहाँ तक मामला है कानून की अमलदारी का। तो इस मामले में तो जाहिर है कि उन्हें अदालतों में आरिफ चौधरी साहब, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक बड़ी पैरेलल जो लोग हैं वो इस केस के अंदर जो चाहे वो अफसरान हैं, चाहे वो मनी चेंजर्स हैं, चाहे वो फ्रंटमैन है, चाहे वो बैंकर्स के लोग थे, उनकी गिरफ्तारियां, उनके मामलात हो रहे हैं, लेकिन हर एक से डिनाई किया गया बहरहाल आसिफ जरदारी साहब की जानिब से या उनके रफ़का की जानिब से कि उनका इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि डिनायल तो हर मुल्ज़म की तरफ से आता है। ये तो कभी आज तक किसी ने ये कहा नहीं कि मैंने ये जुर्म किया है। असल बात यह है कि इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें आसिफ अली जरदारी, उनकी फैमिली यानी उनकी बहन और उनके बेटे और बाकी लोग शामिल हैं, उसे कनेक्ट अगर वो इसमें ना होते तो किसी की ये हिम्मत नहीं थी, मजाल नहीं थी कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता। लेकिन चूँकि कई सालों से ये तफ्तीश और तहकीक हो रही थी, कड़ी के साथ कड़ी मिलाई जा रही थी, जब कड़ियाँ सारी मिल गईं तो फिर आप देखें कि कैसे कैसे इत्तेफाकात हुए कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस भी आ गया। उसमें वो सारी की सारी जो कार्रवाई हुई थी, पैसा का कारोबार जो लेन देने का हुआ था, और जिस तरह ज़मीन को स्वैप किया गया और आला ज़मीन के बदले घटिया ज़मीन जो थी, यानी जो बिल्कुल बारानी ज़मीन थी, वो स्वैप की गई। और इसी तरह वो तमाम ऑफिसर जो है, आप देखें कि उनको भी बार बार जब कनेक्ट कर लिया गया तो उसके बाद फिर वो मेमन हो या जो भी हैं, वो सारे के सारे जिनका बराह रास्त इस बात से ताल्लुक़ है। चूँकि दो चीज़ें हैं, एक चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा बनाना है और फिर पैसा बनाकर उसको उसकी लेयरिंग करनी है, और उसे आपने सफाई के साथ इस तरह की स्कीम करनी है कि वो पता ना चल सके कि पैसा जो है वो कहां से आया, और अल्टीमेटली पैसा फिर आपके अकाउंट में इस तरह आ जाए कि जैसे वो बिल्कुल एक क्लीन मनी है। लेकिन अब बड़ा सख्त सा मामला हो गया, सारी ट्रेल को जो है
وہ قابو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں آپ سے جانوں گا اس پہ کہ یہ معاملات کیا ہو سکتے ہیں اگر نیب اسلام آباد میں یہ معاملات آ جاتے ہیں. میرے ساتھ شاہد جتوئی صاحب موجود ہیں, ایڈیٹر پولیٹکس بول نیوز. بہت شکریہ شاہد جتوئی صاحب آپ کے وقت کا. مجھے یاد ہے کہ کوئی 2 ہفتے قبل ہمارے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ بڑا سخت معاملات ہونے جا رہے ہیں, بہت سی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں, یہ ساری خبر آپ دے رہے تھے. اب اگلے آنے والے وقت میں کیا خبر ہے؟ آج تو 10 دن کی حفاظتی ضمانت بھی ہو گئی ہے. زرداری صاحب ہوں, فریال تالپور صاحب ہوں, پھر بلاول بھٹو صاحب بھی پیش ہونے جا رہے ہیں. تو یہ کیا معاملات اگلے آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ مدثر. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت مشکل میں پھنس گئی ہے. وہ جو سپریم کورٹ نے JIT بنائی تھی اس نے اپنی رپورٹ تقریباً مکمل کر لی ہے. میرے خیال میں آئندہ 2 یا 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 دنوں میں وہ سپریم کورٹ کو پیش کر دی جائے گی, اور اس JIT کی بنیاد پہ شاید یہ ریفرنس بنے گا, یا پھر یہ بینکنگ کورٹ والا جو کیس ہے اس کو ریفرنس میں تبدیل کر دیا جائے گا. ہائی کورٹ نے شاید 10 دن کی ضمانت اس لیے دی ہے کہ ریفرنس کے بعد جو ہوگا صورتحال وہ اس کی قانونی پیچیدگیاں عارف صاحب بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں 10 دن اس لیے دیے گئے ہیں کہ اگر ریفرنس فائل ہوتا ہے تو پھر پوزیشن ضمانت کے حوالے سے بالکل دوسری ہوگی. صحیح. اور میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جی میں آتا ہوں عارف صاحب, کیونکہ آپ سے ہی اس کی بالکل کلیئرٹی اور تفصیل لیں گے. جی شاہد صاحب آپ بات بالکل چیزیں کلائمیکس کی طرف جا رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی جس طرح اس معاملے کو سیاسی طور پر ٹیکل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے, اس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اندازہ ہے کہ اس کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. اور کل جو ہے نیب راولپنڈی میں آج پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پر کال دی ہے پارٹی کارکنوں کو کہ وہ نیب راولپنڈی پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ پہنچیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ان کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے, یا انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اچھی نہیں ہے. صحیح. اچھا عارف شاہ صاحب, ایک تو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے شاہد صاحب کی بات کے, دوسرا یہ ہے کہ سر یہ جو ریفرنس کے معاملات اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اسلام آباد اگر یہ منتقل ہو جاتا ہے, وہاں پر ریفرنس بن جاتا ہے مکمل طور پر ان کے خلاف, تو پھر اس کے بعد ہو کیا سکتا ہے قانونی طور پر سر؟ پہلی بات جتوئی صاحب جو فرما رہے تھے اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ بنیادی طور پر یہ جو حفاظتی ضمانت ہے یہ ہر صورت میں انہیں ملنی تھی, چونکہ نیب جو ہے اس نے انہیں سمن کیا ہوا ہے, سمن جاری کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں انہیں سمن کیا ہوا ہے, طلب کیا ہوا ہے. تو نیب کی طلبی کا مطلب جو ہے اس کیس میں اب تک جو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ نیب انہیں گرفتار کرے گی. تو اس گرفتاری سے پہلے یہ ان کا حق ہے کہ وہ ایک حفاظتی ضمانت لے کر اب متعلقہ عدالت کے پاس جائیں. عین ممکن ہے کہ پھر وہ یہاں بھی آ کر ان جو انہیں حفاظتی ضمانت ملی ہے اسی مدت کے دوران وہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کرے, اور وہاں جا کے پراپر بیل اپلیکیشن فائل کر کے, چونکہ پراپر کورٹ جو ہوگی وہ اسلام آباد کی ہوگی, وہاں سے وہ بیل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری بات یہ جو آپ اس کا یعنی ریفرنس جو ہے وہ آلموسٹ تیار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنا کام ہوا ہے یہ کیس کو اس لحاظ سے سنجیدگی سے لینا چاہیے, اور انہیں بھی اندازہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا زوردار کہکہ جو ہے دراصل وہ اتنا جو مسکرا رہے ہو وہ کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو. اصل بات یہ ہے کہ کہکوں کی زد میں وہ لوگوں کو تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جناب مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. پچھلے کیسز کی نوعیت بالکل اس لحاظ سے مختلف ہے کہ جس طرح کیسز وہ بنائے گئے تھے اس میں اگرچہ وہ کیسز کافی حد تک درست تھے لیکن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, اور پراسیکیوشن جو تھی اس کا گہرا تعلق اس بات سے تھا کہ ان کے تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہیں, اور اگر گورنمنٹ چلانی ہے, معاملات کو کرنا ہے, تو اس میں پھر کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انہوں نے چلنا ہے. اب صورتحال بالکل اس سے کئی مختلف ہے, کیونکہ یہ وہ کیسز ہیں جس میں کئی سال لگے ہیں ان کی تفتیش اور تحقیق کرتے ہوئے, اور الٹیمیٹلی یہ جو JIT تھی جس کی طرف آپ یعنی سپریم کورٹ نے بنائی, اور پھر جب اس کی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آئی تو ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ جو تھی بادی النظر میں سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ کیسز بننے کے لائق ہے, ورنہ سپریم کورٹ اس رپورٹ کو کوئی اہمیت نہ دیتی. اب وہ سپریم کورٹ کی یعنی ایک انداز سے اس سے توثیق ہونے کے بعد JIT کی رپورٹ جو ہے اس کے ساتھ تفتیش شامل کر کے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ریفرنسز ہیں ان کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں, اور دے آر ان بگ میس, بگ ٹربل.
تو دیٹس وائی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح تاثر دینے کی. صحیح. اچھا لیکن سیاسی طور پر جو ہے بات ہے وہ ایگریشن ہو رہا ہے. شاید جتوئی صاحب بلاول بھٹو پہلے گفتگو کر رہے تھے, آج ان کا ٹویٹ بھی سامنے آیا, وہ کل عدم تنظیموں کے اور کچھ وزراء کے رابطوں کی بات کر رہے تھے. کہتے ہیں میں نے یہ سوال اٹھایا تو مجھے نیب کے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں, مجھے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بہرحال وہ ایک ان کا حق تھا وہ بات کرے. دوسرا وہ ٹرین مارچ کراچی سے لاڑکانہ جو ان کا اپنا ہی ایریا ہے, سارا سندھ جو ہے, اس میں وہ ٹرین مارچ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کیا واقعی کسی ایگریشن کی پالیسی, ایگریشن کی طرف جاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی واقعی نظر آ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی اس کے پاس یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ شو کر پائے اپنا ایگریشن اپنے صوبے سے ہٹ کر, یعنی کہ وفاق میں جا کر بھی ایسا کچھ؟ مدثر, کل تو انہیں راولپنڈی میں اپنا پاور شو کرنا ہے, اور پہلا جو ان کا امتحان ہے وہ کل ہے. انہوں نے آفیشلی کال دی ہے ورکرز کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچیں. سندھ سے بھی لوگ روانہ ہو چکے ہیں اور دھڑا دھڑ ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی, لوگ یہاں سے جائیں گے, راولپنڈی جائیں گے, اور وہاں بھی مقامی جو قیادت ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ لوگوں کے پاس جائیں اور اپنی سیاسی طور پر اس معاملے کو ٹیکل کریں. جہاں تک عارف صاحب نے بتایا کہ ان کے خلاف تحقیقات میں بہت سارے ثبوت مل گئے ہیں. جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے, سر لوگوں کے پاس جانے میں جہاں پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان مسلم نون تھی, وہ لوگوں کے پاس اس طرح سے ایگریشن اپنا نہیں بنا پائی ہے. معاملات عدالتی اور قانونی تھے تو ان کے لیے بھی وہ اتنی پیچیدگی. تو پاکستان پیپلز پارٹی وہاں اسٹرینتھ کے ساتھ کیا شو کر لے گی؟ نہیں دیکھیں, اپنے طور پر یہ مکمل کوشش کریں گے. ان کے پاس آپشن اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صحیح, یہ سیاسی پارٹی ہے اور انہیں سیاست ہی کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں جو پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں, 1949 کے پروڈا اور پھر ایوب خان کے دور میں جو ایبڈو کا قانون آیا تھا, اس کے بعد یہ پہلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے خلاف ایک بڑی اس کے پولیٹیکل ایلیمینیشن کا ایک مجھے نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ اس وقت تو جو لوگ جن کے خلاف احتساب شروع کیا گیا تھا یا جن کے خلاف کرپشن کی مہم شروع کی گئی تھی, ان پہ کرپشن کے الزامات نہیں تھے. اس وقت تو سیاستدان وہ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن پاکستان کے لیے قربان کر دیا تھا. لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہے, بہت مختلف ہے. اس دفعہ جو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے یہ میرے خیال میں تیسرا بڑا فیز ہے پاکستان کی تاریخ کا. سیاسی قوتیں اس سے میں سنبھل پائیں گی یا نہیں سنبھل پائیں گی, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. صحیح, تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس امتحان سے وہ کس طرح سے وہ نکل سکتے ہیں. اچھا ایک چیز جو ہے, یہ اس سے اسٹرینتھ سے, ان چیزوں سے اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملات کو, قانونی معاملات کو چیلنج کرنا ہے یا ان کا سیاسی حق ہے عارف صاحب کہ اگر وہ نیب کے باہر بھی کھڑے ہو کے وہ نعرے بازی کرتے ہیں, جیسے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی کی جا رہی ہوتی تھی, تو یہ سیاسی حق تو کہا جا سکتا ہے یا عدالتی معاملات پہ خلل کہیں گے آپ اس کو؟ نہیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کچھ چیزیں تو زیب داستان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور کچھ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. اور جس طرح شاید جتوئی صاحب بجا طور پر فرما رہے تھے کہ پولیٹیکل لوگ ہیں تو وہ پولیٹکس تو کریں گے, چونکہ جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ عوام کے سامنے بھی چیزیں آ رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی, یعنی ان کی پارٹی اتنے سال جس نے حکومت کی ہے وہ اتنے بڑے کرپشن کے اسکینڈل میں انوالو ہے, اور وہ کرپشن کیا ہے, سارے کا سارا ان کا پیسہ جو تھا وہ لوٹ کر وہ بیرون ملک لے گئے ہیں. تو یہ بات عوام کے لیے بھی ہضم کرنے کے لیے کوئی آسان نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ سمجھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی جس کے اوپر یہ الزامات ہیں وہ بھی اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے بالکل اسی طرح کہہ کے لگائیں گے, اسی طرح تبصر اڑائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اسے وہ پولیٹیسائز کر سکے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ پولیٹیسائز کر نہیں سکیں گے, کہ اگر کر سکتے ہوتے تو وہ ان سے کہیں بہتر تھی مسلم لیگ نون, کیونکہ ان کے پاس لوگ بھی زیادہ پنجاب میں موجود ہیں. اچھا بالکل, اس پہ ہم مزید بھی بریک کی جانب بھی عارف صاحب بڑھنا ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے. جی شاہد جتوئی صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ اب ان کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے شہباز شریف کے معاملات کی. عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह बात की कि बेशक वो सज़ा के बाद पाकिस्तान आए थे, लेकिन वो ज़मानत के बावजूद बैरून मुल्क नहीं जा सकते। कोई ऐसी नज़ीर नहीं है कि जो लोग सज़ा हुए और वो बैरून मुल्क जा सके। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान। राना सनाउल्लाह साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज दरख्वास्त दी गई, समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी है, तो क्या उम्मीद आपको लग रही है उनकी दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में अब आप पहुंचे? देखें जी, ये केस के मेरिट पे तो बेल नहीं है, बेल मेडिकल ग्राउंड पे है जी। और उनकी जो उनकी सेहत है और ख़ास तौर पे उनका दिल का जो आर्जा है उसके मतलब जो है वो एक नहीं बल्कि 3 बोर्ड्स की जो है वो की रिपोर्ट्स हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं केस फाइल पे, और उनको आज एप्रिशिएट किया है अदालत ने। वो मियां साहब के जो वकील थे उन्होंने वो सारी जो है वो उनको एनालाइज किया है जी। तो उस पे उन्होंने नोटिस किया है। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर जब दोबारा जो है वो इसके ऊपर बहस होगी इन फेवर एंड इन काउंटर जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि अदालत जो है वो फैसला करेगी और मियां साहब को रिलीफ मिलेगा। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि बैरून मुल्क, तो देखें बहुत सारे मुल्ज़मान हैं जो बेल पे होते हैं, क्योंकि अगर ये नैब का केस ना हो तो 7 साल कैद जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आती, और देयर आर सो मैनी पीपल जो बेल पे होते हैं और बेल पे होने के बावजूद वो लोग जो है वो किसी खास गर्ज से जो है वो बैरून मुल्क भी जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा तो नहीं है कि बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी होती है, लेकिन जब भी क्योंकि ये जो है ये मेडिकल ग्राउंड पे बेल होगी, केस तो मौजूद रहेगा, कन्विक्शन मौजूद रहेगी, अपील जो है वो पेंड रहेगी। अपील का जब भी फैसला होगा वो फैसला जो है वो फेवर में हो सकता है और वो बरी हो सकते हैं। फैसला कल ट्रायल कोर्ट का कलम हो सकता है, और अभी तो उसमें हाई कोर्ट की स्टेज है, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो फिर उसके बाद आएगी बात। सही। तो इसलिए इसमें एज सच जो है वो हाँ ड्यूरिंग जो है वो इम्प्रिजनमेंट कोई ऐसी मिसाल नहीं है, और ये मुमकिन नहीं है कि उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाए, लेकिन व्हेन ही वाज ऑन बेल देन ही कैन गो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सही, ठीक है। आरिफ चौधरी साहब से बात करते हैं। राना साहब हमारे साथ पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा कि आमिराना इकदाम है कि मुझे नवाज शरीफ साहब से मिलने नहीं दिया। आरिफ चौधरी साहब, मेडिकल ग्राउंड के हवाले से ये सारे केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो पेश है, और जो बेंच है वो इसकी समाअत भी कर रहा है, 1 हफ्ते के लिए मुलतवी है। मेडिकल ग्राउंड्स पर इम्प्रिजनमेंट, क्या ऐसा कोई मामलात हो सकते हैं? मतलब माजी में नहीं है ऐसी कोई मिसाल, लेकिन ऐसी कोई ग्राउंड हो सकती है? मेडिकल ग्राउंड को जिस अंदाज में आज कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, मैं भी कोर्ट के अंदर मुसलसल रहा, वो देखा सारा अप्रिसिएशन, वो यही तरीक़ेकार है कि जब आपके पास आप मेडिकल ग्राउंड पे अदालत में जाते हैं तो आपको ये साबित करना होता है कि आपकी बीमारी जो है वो इस नौइयत की है, या तो पहले से बीमारी एग्जिस्ट करती थी और वो डिटीरियोरेशन आपकी आ गई है और प्रिकैरियस कंडीशन हो गई है, और उसका जेल के अंदर रहते हुए इलाज मुमकिन नहीं है। सही। तो उस सूरत में ज़मानत होती है। आज जब ये सारी रिपोर्ट्स देखी गई तो कोर्ट इस नतीजे पे जो टेंटेटिवली पहुंची थी वो ये था कि कोई ऐसी बात, उनकी ऑब्जर्वेशन से ये अंदाज़ा हो रहा था कि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो ये सजेस्ट कर सके कि ये बीमारी अब है, अब डिटीरियोरेट हुई है, चूँकि बीमारी तो मुसलसल काफ़ी अरसे से उन्हें लाहक है। और दूसरी बात जो वो जोर दे के उन्होंने कोशिश की कहने की उनके अदालत में वकील साहब ने, ख्वाजा हारिस साहब ने, वो ये थी कि जनाब उन्हें इस तरह की कंडीशंस मुहैया होनी चाहिए, मुयसर आनी चाहिए जिसमें वो टेंशन फ्री हो और अपनी मर्जी से किसी मुआलिज से वो रब्ता कर सके। तो इस बारे में कोर्ट का बाहर सूरत ये इस्तदलाल या उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि ये देखना चाहिए कि ये जो है वो कन्विक्ट है, यानी वो ही इज नॉट ए फ्री मैन। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें किसी तरह की भी
علاج کی سہولت ریفیوز نہیں کی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو علاج کی جو سہولت ہے اس کے حوالے سے بھی، اور دوسرا جو آج میاں شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، شہباز شریف صاحب کو بڑا سخت یہ سٹیٹمنٹ آیا ان کی ٹویٹ میں کہ بڑا یہ مجھے روکنا آمرانہ اقدام ہے. متعدد بار جمعرات سے درخواستیں دے رہے ہیں، ان سے ملاقات نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب کے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری جانب سے ایسا کوئی بھی اقدام نہیں ہوا کہ انہیں روکا جائے. تو یہ معاملات کیا ہیں؟ ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں، نہیں ہونے دی جا رہی ہیں. اصل مسئلہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے ملاقات کے حوالے سے سر؟ نہیں دیکھیں، یہ 2 دن کا تو آپ کے علم میں ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کیونکہ چھٹی ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے کہ جب وہ بیمار ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش کوشش ہوئی ہوگی کہ 2 دن کے وقفے کے بعد جو ہے وہ آج بلکہ تیسرا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے منڈے، تو آج وہ جانا چاہتے ہوں گے. تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عام حالات میں تو لوگوں کی روز ملاقات ہو جاتی ہے، سپرنٹینڈنٹ ہی جو ہے وہ الاؤ کر دیتا ہے. لیکن اس کیس میں جو وہاں پہ سرکاری ملازم ہیں وہ انانیمٹی کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بس نہیں ہے، ہمیں تو جب تک گورنمنٹ اجازت نہ دے تو ہم اپنا اختیار استعمال ہی نہیں کر سکتے، ملاقات نہیں کروا سکتے. ہمیں سختی سے منع ہے کہ جب تک حکومت اس بات کی اجازت نہ دے آپ نے ان کی ملاقات کسی سے جو ہے وہ نہیں کروانی، ایون ان کا جو معالج ہے اس سے بھی نہیں کروانی. تو یہ بہرحال اس کے اوپر جو چیف منسٹر صاحب نے، سابق چیف منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل رانا صاحب ایک جو بات ہو رہی ہے، میاں صاحب نے یہ بھی بات کی، میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہوا خدا نہ خواستہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو ساری ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہوگی، اس حکومت پر ہوگی. وہاں سے جب جواب آیا انہوں نے کہا جی تمام تر ذمہ داری شریف خاندان پر ہوگی کہ وہ علاج، ہم ہر طرح کے علاج کے لیے ان کو کر رہے ہیں لیکن وہ جا نہیں رہے ہیں. جیسے خواجہ آصف صاحب نے، مریم صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے منانے کی بھی میاں صاحب کو کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. تو کہہ رہے ذمہ داری شریف خاندان پر ہے، ہم پر نہیں ہے کہ ان کے علاج کے حوالے سے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بالکل عمران خان نیازی جو ہے یہ انتہائی جو ہے وہ انتقام اور نفرت میں جو ہے وہ غرق شدہ انسان ہے، اور اسے انتقام اور نفرت کے علاوہ ایسے کسی دوسری چیز کا معلوم نہیں ہے. اور اس کا بدترین انتقام کا نشانہ جو ہے وہ لوگ بن رہے ہیں، جو یہ نیب کے ذریعے سے لوگوں سے جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہے. یہ پچھلے دنوں ایک بریگیڈیئر صاحب نے جو خودکشی کی ہے وہ خون بھی اسی کے کندھوں پہ ہے. پہلے ایک پروفیسر جو ہے وہ نیب کسٹڈی میں جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اس کی رانا صاحب آپ کی جانب سے تو ایسا کچھ نہیں ہے، انتقام یا بدلہ تو ہو رہا ہے کہ کچھ ہو اور اس کے عدل کے بدلہ ہو یا انتقام ہو، تو آپ کی جانب سے کچھ ایسا عمران صاحب کے حوالے سے ہوا ہے یا ان کی حکومت؟ نہیں اس میں اس کو پتا ہے کہ اس کا جو سروائیول ہے، جس طرح سے جال سازی سے اسے ایک جعلی مینڈیٹ دلا کے اسے بس اقدار لایا گیا ہے، اسے پتا ہے. یعنی آدمی کے دل میں تو چور ہوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا حق نہیں ہے، مجھے زبردستی جال سازی سے بٹھایا گیا ہے، اور جب بھی کبھی کوئی کمزوری یا موقع ملا تو پھر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اپنا حساب دینا پڑے گا. اس لیے وہ اس خوف میں مبتلا ہو کے جو ہے وہ انتقام اور نفرت کی جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے. رانا صاحب اس کے ہر قدم سے جو ہے وہ یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے. جی ایک چیز بہت زیادہ تنقید جو کی جا رہی ہے آپ کی پارٹی پر جب آپ برسر اقتدار تو کرے کہ میاں صاحب اتنے بڑے لیڈر تھے، پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ بینک بھی تھا، تو پنجاب میں بھی کوئی ایسا ہاسپٹل بن نہیں پایا کہ جس سے میاں صاحب کا علاج ممکن ہو پایا. آج کہ وہ بار بار بیرون ملک علاج کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس پہ کیا آپ کا سٹانس ہے جماعت کا سر؟ یہ فراڈولنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جو لوگ دے رہے ہیں، وہ انتہائی یعنی جو ہے وہ یعنی گھٹیا پن سے جو ہے وہ یہ میں بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں 1 سے زیادہ درجن بھر ہاسپٹل ایسے ہیں جہاں پہ دل کے امراض کا علاج جو ہے وہ الحمدللہ، یعنی خیر دنیا سے ہم بہتر تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال دنیا کے ہم پلہ اور بہت سارے ملکوں سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور یہ سارے ہاسپٹل جو ہے وہ اسی دور کے بنے ہوئے ہیں جس دور میں میاں صاحب نے پاکستان اور پنجاب کی جب خدمت کی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہارٹ کی جو سرجری ہے، یہ جو پروسیجر ہے،
یہ دیکھیں، یہ آپ اتفاقاً وہ اس وقت جو ہے وہ جب ان کو یہ عارضہ لاحق ہوا 2006-7 میں، تو وہ انگلینڈ میں تھے، تو وہاں انہوں نے جو ہے وہ علاج شروع کروایا. پھر اس کے بعد وہ پہلے اورل جو ہے وہ میڈیسن لیتے رہے، اس کے بعد پھر سرجری کی نوبت آئی. تو یہ ایک اتفاق ہے کہ اس وقت وہ باہر تھے. اب آپ جہاں سے آپ نے علاج کروایا ہو یا جہاں پہ آپ پرماننٹ پیشنٹ ہوں، تو ہر ڈاکٹر بھی آپ کو، اب بھی جو ڈاکٹر جنہوں نے ان کو چیک کیا ہے وہ ٹھیک ہے، رائٹنگ تو وہ نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہم انوالو نہیں ہو سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ان سے جہاں سے آپ کے پہلے 2 پروسیجر ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے جو ہے وہ چیک اپ کروائیں، اور اگر کوئی انٹرونشن کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو آپ وہیں سے جو ہے وہ پریفریبل وہیں سے ہے. اور یہ بات کوئی جو ہے نا وہ اتنی یعنی پیچیدہ نہیں ہے کہ جو اس قسم کی جو گفتگو کرتے ہیں، یہ جو پنڈی کا جو شیطان ہے یا وہ جیلم کا ڈبو جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ان کے بھی علم میں ہے یہ باتیں کہ یہ بات بڑی جائز ہے کہ پریفر وہی ہوتا ہے. چلیں عمران صاحب، اب فیصلہ تو جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے کہ اگر آپ کی جماعت یہ لے جا رہی ہے درخواست، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے تو عدالت جو فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ، تو اس کے بعد پھر میاں صاحب کے علاج کے متعلق اور ان کے معاملات کے متعلق وہ فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عارف چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مختلف کی بات ہو رہی تھی، آگے بڑھیں گے. اب کچھ وفاقی کابینہ کے اجلاس کی بات ہوگی. وفاقی کابینہ کے اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہو رہا ہے. 30 نکاتی ایجنڈا اس اجلاس کا رکھا گیا، اور اس میں خاص طور پر وفاقی وزراء اور سینئر حکام کے انٹرٹینمنٹ اور گفٹ بجٹ کی ختم کرنے کی منظوری دی جائے گی. وفاقی کابینہ قومی زرعی ایمرجنسی پروگرام میں ہونے والی پیش رفت پر بھی غور کرے گی. آج کا اجلاس بھی خاصا اہم گردانا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے سربراہان کے تقرر کے معاملے پر بھی غور کرے گی. غلام مرتضیٰ اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مرتضیٰ، کیا مزید اہم فیصلے ہیں جو آج کے اجلاس میں ہوں گے؟ اقبال صاحب، اور وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ابھی اجلاس جو ہے وفاقی کابینہ کا ختم ہوا ہے. اچھا. اور جو ہمارے سورسز ہیں ان سے جو انفارمیشن ابھی پاس ہونی شروع ہوئی ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ اور گفٹ کی جو بات آپ نے کی ہے وہ خرچے جو ہیں بجٹ ختم کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے. اس کے ساتھ جو لائسنس سے کچھ ایویشن کے اور نجی ایئر لائنس کے ان کی توسیع کی منظوری تھی، وہ بھی وفاقی کابینہ نے دے دی ہے. اور یہاں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو کوئی ایس ایم ایز تھے ان کی تقرری تھی، ان کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ نے فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے. ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی مزید تفصیلات بھی آ جائیں گی. جس طرح سے زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اس کے جو اثرات آئے ہیں اس پہ فوڈ منسٹری کی جانب سے پوری بریفنگ دی گئی ہے فوڈ سیکورٹی والوں کی طرف سے، اور بتایا گیا ہے کہ زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد کون کون سی اجناس ہے جن کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور مزید جو زیادہ زمین ہے اس پہ بوائی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ریونیو ڈویژن جو خاص طور پہ آج یہ تھا کہ ایف بی آر میں اصلاحات کے حوالے سے بھی خصوصی طور پہ بات چیت کی گئی ہے، اور پاکستان فیڈرل بیورو آف ریونیو جو ہے اس میں کتنا شارٹ فال وصولیوں میں ہو سکتا ہے اس کو، اور ان وصولیوں کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی آج بات کی گئی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان جس طرح گزشتہ ہفتے میں بھی انہوں نے چیئرمین ایف بی آر سمیت پورے ایف بی آر کی ایک میٹنگ لی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ اس کا ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، اور کافی انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. اسی معاملات کو، انہی معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہے یہ جو فیصلے ہیں یہ کیے گئے ہیں. متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین کی تقرری کا معاملہ تھا، اس پہ بھی آج اس کی منظوری کابینہ نے دے دی ہے. کلین اینڈ گرین پاکستان یہ تھا کہ مواصلات کو بھی اس میں شامل کیا جائے، تو اس کے حوالے سے جو مواصلات کی اسٹریٹجی ہے اس کی بھی منظوری کابینہ نے ابھی جو ہے وہ دے دی ہے. اور بین الصوبائی رابطہ اور وزارت اطلاعات کے درمیان یوتھ ڈیولپمنٹ معاہدے کی منظوری تھی، وہ بھی کابینہ نے بھی دے دی ہے. اور قومی انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ تھا، اس کی اثر و تشکیل کی منظوری بھی ابھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے.
صحیح. اچھا ایک چیز میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے بھی اور اس پہ مرتضیٰ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ انٹرٹینمنٹ اور گفٹ کی مد میں جو بجٹ تھا جس کو ختم کرنے کی منظوری ہے، لگ بھگ یہ بجٹ سالانہ طور پر وفاقی وزراء یا اعلیٰ حکام کا یہ کتنا ہوتا تھا جو آج عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی کابینہ اس کو ختم کر رہی ہے؟ تقریباً یہ امپیکٹ تو اس کا جو ہے وہ ابھی چند گھنٹے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے. بنیادی طور پہ جو انٹرٹینمنٹ الاؤنس ہے وہ ہر ایک وزیر کے لیے، جس طرح ایک پالیسی تھی کہ انٹرٹینمنٹ کی مد میں 5 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ سالانہ وہ آتا تھا ان کے پاس، اور ہر منسٹر لیول پہ، سیکٹری لیول پہ کچھ لوگ ہی ہیں جن کو یہ انٹرٹینمنٹ الاؤنس جو ہے وہ ملتا تھا. اور یہاں آسٹریٹی میئرز کی اگر بات کریں تو بالکل یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن ان سم ایکسٹینٹ اگر میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی میٹنگ تھی اور اس میں سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اور وہاں سعودی ڈیلیگیشن نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کافی پلائی جائے، تو وزیر صاحب جو تھے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے فواد چودھری صاحب کہ اب وہ کافی کہاں سے منگوائی جائے، کیونکہ یہ ایک یہ اس کو حقیقت کے جو ہوتے ہیں معاملات ان میں دیکھنا چاہیے ہمیں کہ انٹرٹینمنٹ ڈزنٹ مین کہ جی وہ خود بیٹھ کے کھاتے ہیں. جو سیکٹریز ہیں اور جو 21-22 گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی مریض ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ شوگر پیشنٹ اور بلڈ پریشر کے لوگ ہیں، وہ کدھر انٹرٹینمنٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس انٹرٹینمنٹ کو چائے بھی بند کر دی جائے اور کپ بھی اٹھا دی جائے، عوام نہیں پیتی، لیکن ہمارے ملک کا ایک نام ہے، اور وہاں سے لوگ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو چائے بھی آپ کو دینی پڑتی ہے، ان کو آپ کو کافی بھی دینی پڑتی ہے. اب وزیر اپنی جیب سے پلانے سے رہا، اگر وہ پلائے گا تو بھی یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ جی یہ بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں پلا رہے لیکن یہ پلا بھی رہے ہیں اسی طرح سے. تو اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کی ٹھیک ہے یہ جس طرح سے ابھی سعودی ڈیلیگیشن جی جو ہمارا وزٹ ہوا بہت بڑا محمد بن سلمان صاحب کا، ان کا جو وزٹ تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں بہت سارے ایسے معزز مہمان ایسے آ جاتے ہیں جن کا ہمیں پروٹوکول دینا پڑتا ہے، ان کے لیے ہمیں گاڑیاں بھی لینی پڑتی ہیں، ان کے لیے ہمیں اچھے کھانے بھی پکانے پڑتے ہیں. تو ان چیزوں کو میں بالکل بہت سخت مخالف ہوں اس انٹرٹینمنٹ کے یا کسی بھی اور چیز کے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے میں جو چیزیں ایسی لگ رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ جس میں قطعاً کسی بھی طرح سے وہ تعیش کا معاملہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کا معاملہ ہے، جس میں شاہ خرچی کا معاملہ ہے، وہ ختم کیا جائے. تو آج وفاقی کابینہ نے انٹرٹینمنٹ اور کا جو بجٹ تھا گفٹ بجٹ اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی منظوری وہ دے دیا. کچھ ہی دیر کے بعد وہ تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی. بہت شکریہ. غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک جانب ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا، دوسری جانب احتجاج بھی چل رہا ہے، اور اس وقت لیڈی ہیلتھ ورکرز اور لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی جانب سے احتجاج ہو رہا ہے لاہور کے مال روڈ پر صوبائی اسمبلی کے باہر. عباس حیدر نقوی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال وہاں کی جانیں گے. عباس، احتجاج کا دوسرا دن ہے، کیا صورتحال ہے؟ جو ہے وہ اپنے مطالبات کے حق میں یہاں پر موجود ہے. ان کا احتجاج جو ہے وہ یہاں پر جاری ہے. مال روڈ مکمل طور پہ بند ہے. اس وقت جو ہے لیڈی رہنما جو ہے مسرت فاطمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. جی میڈم، یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطالبات کیا ہے، آپ کیوں مال روڈ پر موجود ہیں؟ سر، ہمارے مطالبات ہیں، ہمیں پچھلے 25 سالوں سے ہمیں نہ تو کوئی ریگولرز کا وہ کیا جا رہا ہے. ہمارا ڈائنگ کیڈر کا ایک مطالبہ ہے جس کو ختم کیا جائے. ہمارے سروس اسٹرکچرز اور سروس رولز جو ابھی تک ہمارے پر لاگو کیے گئے لیکن کوئی بھی ہمارے صرف کاغذی کارروائی تک ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. امپلیمنٹ کسی چیز کی نہیں ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ دھرنا دیا ہے، اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جائیں. جی، حکومتی شخصیات میں سے کوئی بھی ہم سے کل سے اب تک مذاکرات کے لیے نہیں آیا. کل بلایا گیا تھا لیکن وہ اپنی مرضی سے کروانا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے انکار کر دیا. مذاکرات بھی کل ناکامیاب ہو گئے تھے. لیڈی ہیلتھ ورکر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کل سے ہم یہاں موجود ہیں لیکن کوئی بھی عباس حیدر نقوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ ابھی تک مذاکرات کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی بھی نہیں آیا. لیڈی ہیلتھ ورکرز اب تک احتجاج کر رہی ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، کل پھر سے حاضر ہوں گے کچھ خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ. اللہ حافظ.